बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी के बाद आज पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल, एक नई खलबली मची हुई है और लोग पूछ रहे हैं कि अब और मज़ीद कौन कौन गिरफ़्तार होने वाला है। तो नैब हुकाम जो हैं वो पुलिस के हमरा कराची में मिफ्ता इस्माइल साहब के घर तो पहुँच ही गए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ मज़ीद रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं का नाम भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और बहुत से वज़रा जो काफ़ी दिनों से कुछ पेशीन गोइयाँ, उनकी कुछ पेशीन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। देखते हैं कि बाकी पेशीन गोइयाँ कब तक पूरी होती है। और इसके साथ ही साथ ये वज़रा जो हैं ये भी कह रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है, इसमें भी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि अपोजिशन जमातों की अक्सरियत है सेनेट में, लेकिन वज़रा हज़रात का ये कहना है कि इस मरतबा वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। तो जिस तरह नैब के बारे में उनकी पेशीन गोइयाँ सही साबित हो जाती हैं, तो इसलिए हो सकता है कि जो चेयरमैन सेनेट के बारे में उनकी जो पेशीन गोइयाँ हैं वो साबित हो या ना हो, लेकिन हमें उनको सीरियस तो लेना चाहिए। इसलिए उस पर भी आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और सेनेटर कोदा बाबर साहब जो आज हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। और मैं अगर आप इजाज़त दें तो इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि ये आज तो दुरुस्त यही जगह है जहाँ से शुरू कर सकते हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोदा बाबर साहब, जिस तरह हुकूमत के वज़रा को पता चल गया था पहले ही कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो आपको भी पता था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे। अब आपको कैसे पता चला वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहले आप ज़रा सुने कि जो फैसल वाडा साहब हैं उनको कैसे पता चल गया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार होने वाले हैं, और कब पता चल गया था कि एनआरओ नहीं होगा, करप्शन में समझौता नहीं होगा, और अब जेल की फायरिंग शुरू हो गई है। और मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ कि नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर, जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट नहीं होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? जी, तो उनको जून के महीने में यानी 11 जून को पता था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे, और आज जो जुलाई का मिड है वो भी गुजर गया है और आज 18 जुलाई को शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हो गए। आपको भी पता था, मुझे बाखबर ज़राए से पता चला, आपको भी पता। आपको कैसे पता चलता है? मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन ये बात अब आपने सुनी है, इंटीरियर मिनिस्टर की बात सुनी है आपने। इंटीरियर मिनिस्टर साहब बिल्कुल क्लियरली कह चुके हैं कि देखें, ये जो नेब के चेयरमैन है ये हमारा लगाया हुआ नहीं है। ये नेब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में लगी थे, तो तब से उन्हीं के गवर्नमेंट का लगा हुआ नेब चेयरमैन साहब हैं। तो उन्होंने कुछ देखकर, कुछ उनके पास एविडेंस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो वो कोर्ट में पेश कर देंगे, और मेरे ख्याल से इसका बेहतर आपको जवाब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर या ये जो वावड़ा साहब हैं वो उनकी तर्जमानी तो मैं नहीं कर सकता, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनको कैसे पता चला था उस दिन कि हाँ उन्होंने। आप क्योंकि मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा इसलिए मैं आज आपको कन्फ्रंट नहीं करता, वरना इस वक्त जो लोग आपके बहुत करीबी दोस्त, करीबी साथी, आपके अहले खाना जो आपको सुन रहे हैं वो देखो यार इसने हमें पहले बता दिया था शायद। ऐसी कोई बात नहीं। चले मैं छोड़े। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये बताएं कि ये क्या बात हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नैब बुला रही थी और वो नहीं जा रहे थे, और मैंने उनको कहा कि आप ज़मानत करा लें, वो कहते नहीं कराता ज़मानत, देखो को मुझे पकड़ लें। सुने उन्होंने मुझे क्या कहा था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि बस अनकरीब आप गिरफ़्तार होने वाले हैं। देखिए, मैंने आज तक ना बेल कराई है। जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले। मैं पहले भी गिरफ्तार रहा हूँ, फिर गिरफ्तार हो बेल करवाना आपका हक है, आप क्यों नहीं अपना मैं क्यों हक? मैंने जब कुछ किया नहीं है, मैं क्यों बेल कराऊँ? जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले। ये क्या रवैया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कि मैं क्यों बेल कराऊँ, जिसने गिरफ्तार करना है वो कर ले मुझे गिरफ्तार? बेल कराना तो आपका राइट है, आपको करवानी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो आपको पता है मेरे ज़ाती दोस्ती भी है, मिफ्ता साहब से भी है और शाहिद अब्बासी से भी है। जिस तरह तस्वीर दिखाई जा रही हैं मिफ्ता साहब के घर की, मैं समझता हूँ मेरी बहन का घर है वो, और वो इज़्ज़तदार लोग हैं। आपने अरेस्ट करना है, आप अंदर जाएं, आप पकड़ लें।
آپ یہ کیا تھیٹر لگا کے 1 گھنٹے سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, لوگوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہیں. انہوں نے عزت کے ساتھ ساری زندگی کام کیا ہے, پورے کراچی کے لوگ ان کو جانتے ہیں, کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, اور یہ تصویروں پہ تصویروں پہ تصویریں 1 گھنٹے سے ہر چینل پہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ ان کا گھر جس کو میں اپنا گھر, اپنی بہن کا گھر سمجھتا ہوں, اپنے بھائی کا گھر سمجھتا ہوں, وہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے. ایسے لگتا ہے کوئی ٹھٹھا ہے, کوئی تماشا چل رہا ہے. یار آپ نے پکڑنا ہے آپ پکڑ لیں. اور یہی بات شاہد عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب نے بیل کروائی, آپ نے ان کے گھر کا بھی ٹھٹھا لگا دیا, تصویریں دکھا دیں. انہوں نے نہیں کروائی, ان کو بھی آپ نے ٹول کے اوپر پکڑ لیا. کئی مرتبہ وہ پیش ہو چکے ہیں, جتنی مرتبہ ان کو بلایا ہے وہ پیش ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے جواب جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ لگا دیے. لوگ تو چھپاتے پھرتے ہیں. جو نیب نے ان سے جواب مانگے انہوں نے نہ صرف جواب دیے بلکہ انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیے. اس وقت بھی پی ایم ایل این کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو شاہد خاقان عباسی کے تمام جوابات جو انہوں نے نیب کو دیے ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس ملک میں ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں؟ یہ صرف حسن اتفاق ہے, یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا, دونوں خواجہ صاحبان کو پکڑ لیا, آپ نے کسی کی گاڑی روکی رانا صاحب کی, اس کے اندر سے 23 کلو گرام ہیروئن برآمد کر دی, آپ نے کسی کو بغیر, اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے. ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے چوری کی ہے, کس میں کی ہے؟ LNG میں چوری کی ہے. کیا چوری کی ہے, اس کا ثبوت کہاں ہے, کس نے پیسے لیے ہیں, کہاں پر پیسے لیے ہیں؟ ٹینڈر ہوا سر, ٹینڈر ہوا, اس ٹینڈر کے اندر ایک ریٹ آیا, لوسٹ ریٹ. اس سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا, یہ جو LNG کے کانٹریکٹس کی بات کر رہے ہیں, طے ہو چکا ہوا تھا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ تھا, ایک خاص اس طے ہو گیا تھا کہ اس ریٹ پہ لیں گے. انہوں نے جا کے حکومت کو ان کو بولا کہ بھائی ہمارا یہ کمپیٹیٹیو ٹینڈر آیا ہے, اس کمپیٹیٹیو ٹینڈر میں یہ لوسٹ ریٹ ہے, اس کو میچ کرو گے تو ڈیل ہوگی, نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی. اور کیا کریں سر؟ بہترین طریقہ کار اس ملک میں یہ ہے سر, آپ LNG نہ کریں, بالکل نہ کریں, کوئی الزام آپ پہ نہیں آئے گا. آج یہاں پہ 14 گھنٹے کی سر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی شہری علاقوں میں, آپ کو یاد ہے جب میں آیا تھا نیا, اور 16-18 گھنٹے کی ہو رہی ہوتی تمام گاؤں کے اندر لوڈ شیڈنگ. 10 سال سے پہلے ہو رہی تھی, 6 سال اور ہو جاتے, 16 سال ملک تاریکی میں رہتا, کسی پہ الزام نہیں آنا تھا. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بقول آپ کے تمام ثبوت موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. دیکھیے سر, لیکن نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں سر, یہ الٹی گنگا نہ بہنے دیں. آپ شہادت اور ثبوت لے کر آئیں, کسی نے کرپشن کی ہے اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ ثبوت آ گیا ہے کرپشن کا, اب آگے بات کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بے قصوری ثابت کرو. میں کہہ رہا ہوں کس چیز پہ؟ آپ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, کسی چیز پہ بے قصوری ثابت کرو. سوال آپ سے یہ تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا گیا, وہ نہیں گئے. میں نے ان سے آج ایک خصوصی دن تھا, آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس تھی, ایک ان کی ذمہ داری تھی, ان کو پرسوں نوٹس ہوا ہے سر. آپ 4-5 دن پہلے ان کو نوٹس دے دیں کہ آپ تشریف لے آئیں, اور وہ تیاری بھی کر لیں, جو بھی انہوں نے اپنے جو کاغذات لے کر جانے ہیں, جو انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے وہ اکٹھا کر کے 3-4-5 دن میں آ جائیں. اور وہ کتنی مرتبہ نہیں گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اور شاہد خاقان عباسی صاحب خاص طور پہ آپ نیب کو ٹریپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ہر قیمت پہ گرفتار کر لے تاکہ بعد میں آپ ان کو غلط ہو گئی ہے؟ ثابت تو آپ اب آج نوٹس ہوا تھا, اگر وہ شام کو آ جاتے اور وہ کہتے آپ پرسوں تشریف لے آئیں, تو پھر اس میں بتائیے کہ کیا اس میں ٹریپنگ تھی؟ یعنی یہ کون سی قیامت؟ کسی نے اینٹ ماری, کسی نے گالی نکالی, کسی نے حملہ کیا, آپ نے گاڑی روکی, اریسٹ کر لیا, آپ نے بلایا تھا, انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پہ کہا کہ آج میں اویلیبل نہیں ہوں, آپ جس دن بلائیں گے میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا, تو پھر آپ ان کو بلا لیں. اور آپ مجھے ایک اور, میں ابھی آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس ہے نا وہ وارنٹ جو واٹس ایپ پہ آیا ہے, وہ ایک فوٹو کاپی ہے. جی, اس پہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ پڑھیں وارنٹ کی, 16. آج کیا ہے؟ آج 18. تو وارنٹ پہلے نکل آیا تھا آج کی ملاقات سے. اچھا, آج 18 تاریخ کو آپ نے بلایا کہ یہ کاغذات لے کر آ جائیں, ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے, اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. وارنٹ پہلے لیکن اب نیب والے میڈیا کو یہ خبریں بھی فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ تو عابد سعید صاحب کا ایک بیان تھا, تو اس بیان سے پتہ چل گیا تھا. عابد سعید صاحب, مجھے نہیں پتا عابد سعید صاحب نے کیا کہا. عابد سعید صاحب نے جس طرح میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, اور میرے وہ ذاتی بھی ان سے تعلقات ہیں, مجھے بڑی عجیب سی خبر لگی جو آج چلی, وہ جانے اور نیب جانے, مجھے عجیب سا لگا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا؟ یعنی ان سے آپ نے کچھ سوالات پوچھنے کو, ان کا بیان ریکارڈ کرنے کو بلایا, مگر وارنٹ پہلے نکالا ہوا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے شرارت ہے تو 2 دن پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. اسی لیے جو حکومت کے بہت سے وزراء ہیں وہ آج
سر حکومت کے وزراء کو ہر بات پتہ ہوتی ہے. آپ اگر کسی سے دوستی میں پوچھ لیتے تو آپ کو تاریخ بھی بتا دیتے. اگر تھوڑے دن پہلے آپ کل شام کو یا جب ان کا لیٹر پہنچا پوچھتے تو یہ بھی بتا دیتے کہ راوی پہ کہاں پہ پڑے. حکومت کو کیا بات نہیں پتا ہوتی. اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں جی جی اگر اجازت ہو. حکومت کو پتا تھا تو پتا تھا, ان کو خود بھی پتا تھا سب کو کہ ہم گرفتار ہو رہے ہیں. وہ بھی اپنا بیان دے چکے تھے. صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا تھا, جانے نہ جانے گلی نہ جانے بات تو سارا جانے ہیں. ان کو خود بھی منٹ پہلے کہہ رہے بھائی مجھے نہیں پتا تھا, نہیں پتا, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ بھی پتا کہ ان کو بھی پتا تھا. خود بھی پتا تھا. نہیں سر میں بھولا نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان کو خود, میں تو ان کا بیان پڑھ رہا تھا نا کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر تھے تب بھی بیان دیا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں. پرسوں سے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان کو پکڑ لیں. میں بات سن رہا تھا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ادھر کیمرے پہ, مجھے کل پرسوں 2 دن سے لوگ بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان کو پکڑ لینا. اور آج حقیقت کھل گئی نا, کیوں بتا رہے ہیں. 16 تاریخ کا یہ جو وارنٹ نکلا ہوا ہے کس کس کے پاس تھا. اچھا اب مولا بخش چانڈیو صاحب, پیپلز پارٹی کا کون کون سا لیڈر پکڑا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے پتہ نہیں, لیکن میں وزیر ہوں نہیں. وزیر ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. وہ کہہ رہے ہیں نا کودا بابر صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن والوں کو بھی پتہ کون کون پکڑا. بابر صاحب کو چھوڑیں, وہ معصوم انسان ہے, دل کے بھلے ہیں. میری دعائیں ویسے بھی گوادر والے آنے والے دنوں میں یہ بھی سخت ہو جائیں گے, پھر ان کی باتوں پہ عجوبہ نہیں لگا. میں ایک اور بات کریں, یہ وزیر بننے والے ہیں. ایک اور بات کریں, پتہ نہیں بلوچستان میں کبھی کچھ بھی وزیر اعلیٰ بن جائے, کبھی گورنر بن جائے, کوئی کیا بن جائے, کیا ادھر کی موسم کا پتہ ہے. اور ایک چیئرمین بنا اس کو برداشت نہیں کر رہے. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, چیئرمین پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میں اور بات کرنے لگا ہوں ایک پل, اگر میں اجازت مانگنا چاہ رہا ہوں, اس سے ہٹ کر ہے جی, کیونکہ میں ہنس رہا ہوں دل میں. اچھا کیسے ہنس رہے ہیں؟ آپ کی ہنسی بڑی مشہور ہو گئی. وہ آدمی ہوتا ہے تو جس پہ ہنستا ہوں وہ ہے, ورنہ میری ہنسی کی کوئی قیمت نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ایسا واقعہ ہوا ہے تاریخ میں, انتہائی مقدس ترین شخصیت کو قتل کر کے, شہید کر کے, اس کے سر کو لے کر آئے ایک دربار میں, چبوترے پہ آ کر رکھ دیا. میں ایک پل ہے, میں معافی مانگتا ہوں, چبوترے پہ رکھا, اس کی مذاق اڑا رہے تھے. وقت گزرا, اسی چبوترے پہ اس گورنر کا سر آ کر رکھا گیا جس نے اس مقدس ترین شخصیت کو قتل کروایا. ایک پھر وقت آیا, ایک ایسا باغی نکلا, ایک ایسی بغاوت کرنے والا, اس پہلے قتل کے بدلے میں اس نے جو کیا اس کو قتل کیا گیا. جب چوتھے آدمی نے دربار میں آ کر بیٹھا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا, اس نے کہا خدا کا خوف کرو, میری آنکھوں نے یوں دیکھا ہے, یوں دیکھا ہے, اس کا مطلب آنے والے وقت میں تمہارا نمبر ہے. وہ ڈر گیا اور اس نے وہ گرا دی وہ عمارت. میں ان کی باتیں سن کے ہنستا ہوں. آپ بھٹو کی پیپلز پارٹی کی مثالیں دے رہے ہو, یہ دیتے تھے, یہ نہیں, نون لیگ دیتی تھی. آج اس چبوترے پہ ان کا اپنا اثر ہے. تو میں کہتا ہوں پی ٹی اے والوں کہہ کے کم مارو, یہ چبوترا ابھی بنا ہوا ہے, آنے والے دنوں میں آپ کی گردنیں بھی وہاں رکھی ہوئی ہوں گی. اللہ نہ کرے. گردن سے مطلب سیاسی میں بات کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے. اقتدار کی گردن مطلب سیاسی گردن کی بات کرتا ہوں نا. یہ مطلب یہ منزل آپ بھی آ جائے, آپ کے پاس بھی آ جائے گی. ایسا رہا, حل یہی ہے, اس عمارت کو گرا دو, یہ راستہ بدل دو, انا کی عمارت کو گرا دو. بے شک احتساب, میر صاحب اگر احتساب ہوگا کوئی مہذب شخص انکار نہیں کر سکے گا. لیکن آپ جب احتساب کو انتقام بناتے ہیں, جب فرمائشی پروگرام پہ چلاتے ہیں, ایک خاتون وزیر اٹھ کے کہے گی کل جی زرداری صاحب پکڑے جائیں گے, اور زرداری صاحب پکڑے جاتے ہیں. اب ایک نوجوان ہے, اتنا سا بچہ سا وزیر, وہ اٹھ کے کہتا ہے یوں ہو جائے گا, وہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسے کرتے رہو گے اس احتساب کو کون مانے گا؟ ہاں لاٹھی اس وقت آپ کے پاس ہے, طاقت کا وہ کیا پرندہ وہ کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے, پکڑ لو جس کو پکڑنا ہے. لیکن عوام اس کو نہیں مانے گی, لوگ اس کو نہیں مانیں گے کہ آپ نے انصاف کیا ہے. آپ نے انصاف بھی نہیں کیا, احتساب بھی نہیں کیا, آپ انتقام کر رہے ہیں. اور انتقام آدمی کو بڑھاتا ہے, میر صاحب آپ خوب جانتے ہیں. اچھا آپ اور آگے نکلیں گے لوگ. کودا بابر صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اپوزیشن کے ساتھ یہ جو بقول ان کے سیاسی انتقام ان سے لیا جا رہا ہے, اس کے رد عمل میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر کی؟ تو اب میرا ان سے پھر سوال ہوگا کہ کیا چیئرمین سینٹ یہ کروا رہے ہیں؟ کیا چیئرمین سینٹ کا ہاتھ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا چیئرمین سینٹ اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے پیچھے عمران خان صاحب کھڑے؟ دیکھیں جی, چیئرمین سینٹ کے پیچھے جب چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیے گئے تھے تب چیئرمین سینٹ کے پیچھے پیپلز پارٹی کھڑی تھی.
تب چیئرمین سینٹ کے پیچھے عمران خان کی پارٹی بھی کھڑی تھی, تب فاٹا کے دوست بھی کھڑے تھے, MQM بھی کھڑی تھی. تو چیئرمین سینٹ کے پیچھے سارے لوگ کھڑے تھے. اور آپ اگر چیئرمین سینٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں سارے سیشنز میں, میرے خیال سے ان میں سے کسی بھی دوست کو, ہمارے سینئرز ہیں دونوں, ان میں سے کسی کو بھی چیئرمین سینٹ کی ذات سے یہ شکایت نہیں ہوگی. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ ان ساری چیزوں کے پیچھے نہیں ہے. اور رہی بات حکومت کی, ہم ضرور حکومت کے الائز ہیں, لیکن ہم اس کے یہ ساری چیزیں کہ ہم ہی جان سکیں کہ یہ حکومت کرا رہی ہے نہیں کر رہی. بظاہر تو حکومت انٹیریئر, میں نے آپ کو کہا انٹیریئر منسٹر کی آج کا ہی بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے نہیں رکھا یہ چیئرمین سینٹ جو نیب ہے, وہ آپ ہی کی گورنمنٹ کا چنا ہوا چیئرمین نیب ہے. تو وہ کچھ ایسی چیز, اور میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا کہ خود بھی تو کہہ رہے ہیں آ کر سارے اپوزیشن کے ہمارے دوست کہ ہم گرفتار ہونے والے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ کیوں نہیں آپ جا کے کورٹ جاتے ہیں. وہ تو رائٹ ہوتا ہے ہر کسی کا کورٹ میں جانا, کیوں نہیں جاتے کورٹ, آپ کیوں نہیں پیش ہوتے, کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. تو وہ کورٹ ہے اس کے لیے چیزیں ہیں. دیکھیں حکومت اپنا صفائی اپنی باتیں خود جانے, لیکن چیئرمین سینٹ کو ہٹانا اس معاملے میں آ کے کہ بھئی مجھے عمران خان صاحب پسند نہیں ہے, پرائم منسٹر پسند نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ چیئرمین سینٹ جو بلوچستان سے آیا ہوا ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, چیئرمین سینٹ بلوچستان سے آتے ہی بلوچستان کے لیے کیا کیا. آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ ایسا چیئرمین سینٹ ہے, ایسا بلوچستان کا بچہ ہے کہ اس نے کبھی بلوچستان والوں پہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا, کبھی ٹی وی میں, کبھی کسی کالم نویس نے, کسی نے یہ کسی کو نہیں بتایا ہوگا. چلو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتاتا ہوں. بلوچستان کے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کبھی وزٹس پہ نہیں آتے تھے, آپ کا پارلیمنٹ ان کے لیے خواب ہوتا تھا. بلوچستان کے کتنے اسکولز کے ہزاروں بچے آج تک پارلیمنٹ ہاؤس آ کر دیکھ چکے ہیں, آپ کے پاکستان کی ہسٹری کو جان چکے ہیں. یہ کم کریڈٹ جاتا ہے. ایک بلوچستان کے بچے کا ذہن جو پہلے کہیں اور بھٹکا ہوا تھا, اس کو یہاں بلا کر یہاں اس کو اپنے خرچے پہ, یہ نہیں کہ کسی گورنمنٹ کے خرچے پہ یا سینٹ کے خرچے پہ, اپنے خرچے پہ گوادر میں APC کروانا. آپ دیکھیں 26 کنٹریز کے لوگ آئے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کئی سالوں سے آپ ہیں, 26 ملکوں کے لوگ آئے, 100 سے زیادہ مندوبین آئے 26 ملکوں کے, وہ گوادر میں آئے. وہ لاہور اسلام آباد میں بھی نہیں. ایک بات تو بتائیں نا, آپ گوادر کا ذکر کیا, آپ کا تعلق گوادر سے ہے. جی بالکل. تو گوادر کے لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب آپ جو میں سوال کروں گا اس کا صحیح جواب میں بالکل, جی پہلے بھی جو آپ سوال کر رہے ہیں صحیح جواب دے رہا تھا. گوادر میں بجلی کا بحران ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, ابھی تک ہے. بالکل ہے. وہاں پہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل چل رہی تھی. اور آپ بھی پھر اس بات کی گواہی دیں کہ جب جیل بھرو تحریک چل رہی تھی تو میں اور چیئرمین سینٹ کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب چائنیز گورنمنٹ جو ہے اس نے اس بجلی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ جو سولر یونٹس ہیں بھیجے, 4000 کے قریب 4000 سولر یونٹ بھیجے, تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو سولر یونٹ پڑے ہوئے ہیں جی, ابھی پہنچے ہیں 2-3 دن پہلے. اس سولر یونٹ کا یہ تھا کہ ایک MOU سائن ہوا تھا کہ وہ 2 سال کے اندر چائنیز دیں گے. اس نے کچھ ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسٹم والے اس کو کلیئر نہیں کر رہے, وہ جیسے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں. کسٹم والے کلیئر نہیں کر رہے, کسٹم والے کلیئر. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے اس پہ یہ آبجیکشن نہیں کی کہ چائنیز نے کہا تھا ہم 3800 یونٹ بھیجیں گے, انہوں نے 4000 کیوں بھیجے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھیں تو اگر چائنیز گورنمنٹ نے بلوچستان کی محبت میں, گوادر والوں کی محبت میں 200 یونٹ زیادہ بھیج دیے ہیں, تو آپ کی کسٹم کو اعتراض ہے اس پہ؟ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے, صرف کسٹم کا نہیں. دیکھیں نا, اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ قصور میری ٹائم منسٹر کی ہے, یہ قصور میرا ہے, یہ قصور کسٹم کے اس اہلکار کا ہے. نہیں, یہ اس قانون کا ہے جو اس کو روکتی ہے اس چیز سے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, صحیح کرنا ہے اس ملک میں. کب کریں گے؟ تو یہی تو ہم 9 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو آئے ہوئے. سر 9 مہینے کا, آپ 70 سال کی چیزوں کو 9 مہینے میں صحیح ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ شروع تو ہوا ہے کچھ ہونا. یہی چیزیں 2 سال, سر پہلے میری بات, یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو چائنیز یہ جو 2 سال پہلے بھیجنے والے تھے وہ 2 سال تک نہیں آئے, اسی حکومت میں آ تو گئے ہیں نا کم از کم. اس میں بھی جو ہے نا, مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کے علاوہ چیئرمین سینٹ کا بھی کوئی کردار ہے اس کو لانے میں, لیکن اب آپ اپنے جو آپ کے فیڈرل منسٹرز ہیں ان کو کہیں نا ذرا کہ بھائی یہ جو گوادر والوں کے لیے چائنیز حکومت نے 4000 سولر یونٹ بھیجے ہیں, اس پہ اعتراض تو نہ کرو نا. اس پہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ میری ٹائم منسٹر نے لیٹر لکھ دیا اکنامک ڈویژن کو کہ ان کو ریلیز کیا جائے. اس میں بھی 3-4 ہفتے لگ جائیں گے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, میں واپس اس ایشو پہ آتا ہوں کہ یہ جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو چیئرمین نیب ہے ان کو تو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے لگایا ہے. آپ کو یاد ہے نا جب شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے,
مل ملا کے آپ نے چیئرمین نیب کو لگا لیا. اب لگایا تو آپ ہی نے ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مل ملا کے لگایا تو آپ کہتے ہیں جی بس لگا تو لیا تھا لیکن اب وہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت آپ کو لوگوں نے بتایا, میں نے بتایا اس پروگرام میں آن ایئر بتایا کہ پچھتائیں گے آپ, اپنی غلطی تو مان لینا. دیکھیں غلطی تو ہم کیا مانیں گے, غلطی تو سامنے آ رہی ہے ہمارے جب آپ کے پاس کوئی بھی بڑی پوزیشن جو آپ کے سامنے آتی تو آپ کسے لگائیں؟ آپ کو نہیں لگتا مینیپولیٹ کیا گیا؟ سپریم کورٹ کے جج کو لگاتے ہیں, ایک کسے لگائیں؟ ریٹائرڈ جج. سویڈن سے کسی کو لے کر آئیں؟ نہیں, ان کے علاوہ بھی پاکستان میں لوگ جو باقی بھی لگائے ہیں وہ بھی سب ہمارے سامنے آئے ہیں. کون سا ایسے ایک ہے جو سلیکشن ہم نے کی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آئی ہے؟ کہاں سے لائیں؟ 22ویں گریڈ کے افسر کو لگاتے ہیں, وہ سامنے آ جاتا ہے. کسی سپریم کورٹ کے جج کو لگاتے ہیں, انصاف کے طالب, اس خواہش کے اندر کہ ہمیں انصاف ملے گا, لوگوں کو انصاف ملے گا, وہ سامنے آ جاتا ہے. کہاں سے لائیں ہم؟ اس ملک کے اندر کچھ ہے وہ کیا وہ کچھ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ جس کو لگائیں وہ کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ تو ہو رہا ہے, وہ لوگوں کے سامنے, اب ہم اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کچھ حکومت کے وزراء کہتے تھے کہ شاہد حقان صاحب پکڑے جائیں گے, وہ پکڑے گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب یہ الیکشن جیت جائیں گے تو وہ جیت تو جائیں گے. اگر جو آج ثابت ہوئی ہے بات مفتاح اسماعیل کے گھر نیب بھیجنے سے, جو آج بات ثابت ہوئی ہے شاہد عباسی کو پکڑنے سے, جو آج بات ثابت ہوئی ہے کہ بلایا 18 کو تفتیش کرنے کے لیے, وارنٹ 16 کو نکالا اور دونوں کاغذات جاری کر دیے, یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم یہ دونوں کاغذ کا اجرا کر رہے ہیں. ایک پہ 16 لکھا ہے کہ 16 کو انہوں نے حکم دیا پکڑ لو, آج بلایا ہوا تھا آج تفتیش کرنے کو, آج خاک اڑانے کو بلایا ہوا تھا, تفتیش کرنے کو بلایا ہوا تھا اگر وارنٹ پہلے نکالے ہوئے تھے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا, میں جو چیز آپ کو اپنے فرق کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک صاحب ہیں, وہ طاقت کے نشے میں دھت ہیں, وہ روز آپ فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے 3 چینل بند کر دیے, ایک 3 منٹ کی کوریج دکھانے پہ کیا فرق پڑا؟ انہوں نے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیے. پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے, جو دعوے دار ہیں اور نام لیتے ہیں ہٹلر کا اپنی کانورسیشنز کے اندر, کہ تاریخ کے اندر وہ بدل جاتی تاریخ اگر ہٹلر کو یو ٹرن لینا آتا, تو ہم کیا اس وقت توقع کریں ایک شخص سے جو ہٹلر کو سیلیبریٹ کرتا ہے؟ ہم کیا توقع کریں؟ یہی توقع کی جا سکتی ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. چانڈیو صاحب, کچھ لوگ جو ہیں وہ صحافی کیونکہ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بکاؤ مال ہیں, لفافہ لیتے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں کچھ بکاؤ سیاستدان جو ہیں وہ بازی پلٹا بھی سکتے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. پارٹیاں جس وقت فیصلہ کرنا چاہیے وہاں یہ فیصلے نہیں کرتی. میں جوانی کے عالم میں کہتا تھا کہ پارٹیوں کو مکاتب اقتدار نہیں لینا چاہیے, مالکانہ حقوق نہیں لینے چاہیے. ہم یہ فیصلہ کرتے نہیں, وقت پر پاور مل جاتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. یہ بکاؤ مال سے جب تک ہم نفرت نہیں کریں گے, وہ بکاؤ مال ہو کر جب واپس آ جاتا ہے چلو جی توبہ تائب ہو گیا, پھر آ گیا یہ آ گیا, پھر اسی کو اہمیت دیتے ہیں, انہی کو کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, چلو ہماری اپنی غلطیاں اپنی جگہ پر, کوئی ہے اس ملک میں سننے والا, کوئی سیاسی اخلاق والا, کوئی اخلاقی جرت اور حیا شرم والا اس قسم کی بات کرنے پہ کسی کو خود بھی شرم؟ ایک آدمی تھا, بلکہ میں نے تھا کا لفظ استعمال کیا ہے, ابھی وہ ہے, اس میں اتنی اخلاقی جرت تھی چانڈیو صاحب کہ اس شخص نے بتایا کہ اس کو سینٹ کی ٹکٹ کے لیے 45 کروڑ روپے کی رشوت آفر کی گئی. تھا ایک آدمی, اخلاقی جرت تھی اس میں. تو اچھا نام بتاؤں اس کا؟ اچھا ہے نا, تعریف ہو جائے. سنواؤں آپ کو کون ہے؟ تعریف سنیں یہ کون آدمی ہے جس میں اتنی اخلاقی جرت تھی, کیا بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ساروں کو پتا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں یہ ووٹ بکتا ہے, ایم پیز بکتے ہیں, سب کو پتا تھا. تو یہ جو سارے پارٹی کے سربراہ ہیں, کیا انہوں نے یہ چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے ہیں؟ ہم جب 2015 کے اندر سینٹ کا الیکشن ہوا, میں نے تب کہا کہ سسٹم کو چینج کرو, یہ تو کرپشن کا موقع دیتا ہے. اپنی قیمتیں لگاتے ہیں ایم پیز, ان کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں, تو کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تو یہ تو 30 سال سے بک رہے تھے. تو کیونکہ انہوں نے, ہم نے پھر پارلیمنٹ کی جو
इलेक्शन की रिफॉर्म कमेटी थी, उसके अंदर भी ये कहा कि सिस्टम को चेंज करो। इन सब ने रद्द कर दिया। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 45 करोड़ रुपए की ऑफर दी थी एक सेनेटर बनाने के लिए। तो इसका मतलब कि और भी लीडर्स को ऑफर आती रही हैं। और फिर जब इमरान खान साहब के कुछ सेनेटर्स जो हैं, इमरान खान साहब के कुछ अरकाने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के मेंबर्स वो बिक गए, तो फिर उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुना। हमारी पार्टी में किसने पैसे लेके पार्टी के मेंबर्स को वोट नहीं दी, हमारे सेनेटर्स को वोट नहीं दी और वो बिके। चलो हमने उनको मौका दिया अपने 20 लोगों को कि आपके पास मौका है कि अगर आप समझते हैं आप बेकसूर हैं तो आए हमारी कमेटी के सामने जिसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। अगर ये हमें मुतमईन ना कर सके, ये हम नैब में नाम देंगे सारे। अच्छा, अब चांडियो साहब, मैं आपको प्राइवेटली बता सकता हूं कि आपकी पार्टी के कौन कौन से सेनेटर कम से कम 2 आपको वोट नहीं देंगे। मैं वो भी आपसे मालूम, आप उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जिस तरह की कार्रवाई इमरान खान ने की? जरूर और होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात जरा सुन लें, जरूर होनी चाहिए। मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि कोई जुर्रत होनी चाहिए, कोई हया शर्म भी होना चाहिए, वो मैं दुरुस्त हूँ। मैं अब जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, आपने बयान सुना है, पर मैं दुरुस्त हूँ। जिस बात पे कल खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, आज वो खुद कर रहे हैं। एक 60 आप पहली बार मेरे नौजवान भाई हैं, 60-62 मेंबर के अक्सरियत को ये वज़ीर आज़म को कहते हैं कि हम इनका मुकाबला करेंगे, इसको नहीं गिरने देंगे। किस कानून के तहत अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जी। अब जवाब जिस पे मलामत कर रहे हैं, ये क्या बात है? जवाब देता हूँ, ज्यादा फिर वफाकी वजीर आते हैं, जी हम चेयरमैन को नहीं गिरने देंगे। फिर स्पीकर साहब आकर मुलाकात, जी हमें आप गिरने, ये क्या है? ये जमहूरियत है। जवाब देता हूँ। देखिए, एक तो जुर्रत थी उनमें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लोगों को बोला, बताया। मेरा सवाल सिंपल इनसे एक इतना है कि 2015 ज़्यादा दूर नहीं है। 2015 में आपको पता है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग वालों ने सब ने मिल के एक मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आए चेयरमैन सेनेट के लिए। और हमेशा से नहीं थी, मुस्लिम लीग नहीं थी, मुस्लिम लीग नहीं मुस्लिम लीग नहीं थी। पीपल्स पार्टी तहरीक, सर ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। ये इस चेयरमैन साहब की ना, इस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा मैं, आपको 2015 की बात कर रहा हूँ सर। इन्होंने मुश्तरका तौर पे कैंडिडेट लेकर आए, क्योंकि सेनेट की बात की जाती है, सेनेट का वकार है। दुनिया में देखें, पाकिस्तान के सेनेट को भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उन्होंने देखा है सेनेट में, सेनेट चलता रहता है, सेनेट के इदारों में देखें सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं ये लोग। मैं कहता हूँ बड़ा अजीब सा लगा मुझे आपके भी अल्फाज सुन के कि बिकाऊ माल हैं या ये हैं वो हैं। नहीं है बिकाऊ माल। अब आपको मैं साबित करके देता हूँ कैसे बिकाऊ माल। मेरी बात सुन अमीर साहब, आप मुझे बात कंप्लीट करने दे दें। बिल्कुल नहीं, आप मेरा ज़िमनी सवाल सुन लें, मेरा ज़िमनी सवाल सुन लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बिकाऊ माल नहीं है। अगर बकाऊ माल नहीं है तो फिर वो क्या आपको अल्लाह के नाम पे मुफ्त आपको वोट दे देंगे? इनकी अक्सरियत है, पूरी दुनिया को पता है इनकी अक्सरियत है। मैं आज बैठे थे, मैं सर मुझे करने देना, मुझे बात तो करने दे। यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। 2015 में आप ले आए अपना मुश्तरका उम्मीदवार बगैर उसके वोटिंग के। आपके शिबली फराज साहब ने, आपको याद होना चाहिए, मैं तो नहीं था असेंबली में, मेरे दोस्त होंगे, डिप्टी चेयरमैन के अब्दुल गफूर हैदरी साहब के सामने पेपर जमा करा दिए। उस वक्त कितने थे सेनेटर्स पीटीआई के? 5। क्या आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले डिसीजन लिया गया कि ये भी जाएंगे, हिस्सा लेंगे। 19 वोट पड़े। क्या वो बिकाऊ थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपने ज़मीर के मुताबिक पर्सनालिटीज को देख के वोट करते हैं और उन्होंने वही किया। और शिबली फराज साहब का केस आपके सामने एग्जाम्पल है। इसलिए मैं अपने सेनेट को, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा शो शुरू होने से पहले, मैं आज यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, मैं यहाँ पर चेयरमैन सेनेट का नुमाइंदा नहीं, मैं पाकिस्तान के सेनेट का नुमाइंदा हूँ। मैं आज एक पाकिस्तानी और चेयरमैन सेनेट का नहीं, सेनेट का नुमाइंदा बनकर बैठा हूं और मैं सेनेट के वकार की बात कर रहा हूं। मैं इन अपने दोस्तों से भी यही गुजारिश करूंगा कि सेनेट का वकार यही है
کہ سینٹ کے چیئرمین کو 40-50 سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک کہ اس کو بدلا جائے, اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور چارج شیٹ نہیں ہے, اور چارج شیٹ نہیں ہے. سب سے بڑی بات کہ یہ اب سوال آپ دونوں سے پوچھتا ہوں, تو آپ دونوں کے لیے کہ چارج شیٹ مجھے اجازت دیجیے. بالکل, ایک وقفے کے بعد پوچھیں گے ہم چانڈیو صاحب سے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ ان کا بالکل یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, لیکن ان کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے, اس پہ ان سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, چیئرمین سینٹ کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے؟ یہ اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں نے اپوزیشن کے جس بھی سینئر ترین رہنما سے بات کی ہے تو وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے چارج شیٹ. پہلے میں ذرا اپنے بھائی قودہ باور صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں. جس نے اس دن پارٹی لائن کراس کی تھی وہ بھی بکاؤ مال تھا, جو اس دفعہ پارٹی لائن کراس کرے گا وہ بھی بکاؤ مال ہے. آئی مین ڈگنیفائی کرنا بکاؤ لوگوں کو, ان کو ڈگنیفائی کرنے کی کوشش کرنا, ایک دن ضمیر کی آواز کا نام دے دینا, ایک دن کسی اور پھرے کا لا کے ہمارے سامنے منہ کو پر کھڑا کر دینا, یہ اس سے بکاؤ مال جو ہے وہ عزت دار ہو جائے گا. عزت کرنی ہے تو عزت دارانہ طریقے سے سینٹ چلائیں. بے شک کوئی اور عزت کمانے کا طریقہ نہیں ہے. نہ کیپٹل ٹاک میں آپ کی عزت بنے گی, نہ میرے کہنے سے بنے گی, نہ جائے گی. عزت دارانہ کام کریں گے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے عزت دارانہ کام کریں گے تو عزت بڑھے گی. یہ جو آپ ووٹ کا تقدس ہے, یہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے بچوں کی امانت ہے, آپ کے مستقبل کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ کسی چیز کے لیے, کسی اثر کے ذریعے, کسی پیسے کی وجہ سے اگر اس طرف جائیں گے, آپ جا سکتے ہیں, سیکرٹ بیلٹ ہے, بکاؤ مال ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی پارٹی کے مسلم لیگ نون کے کون کون سے سینیٹر آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ مجھے پہلی بات کہ بالکل معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ کم از کم 2 کا تو پتہ ہے آپ کو. آپ نے ابھی نام 2 کا تو نہیں, کچھ نام آپ نے دیے ہیں مجھے اور ہم تفتیش کر لیں گے ان کو. میں نے نام دیے, میں جو آپ کو پس آ رہے ہیں, میں جو نہیں یار میری بات سنیں, یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, اس کو چھوڑیں یار, کیونکہ آپ نے بڑی اسپیسیفک بات چارج شیٹ کی ہے. پہلی بات تو میں نے جو بات کہنی تھی بکاؤ مال کے اوپر میں نے کہہ دی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو فلور کراسنگ کرے گا ایسے وقت میں, اہم وقت میں, وہ بکاؤ مال ہے, اور اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں اور کوئی عزت نہیں ہے اس کے علاوہ. آپ اپنی عزت ہے تو تحفظ کریں اپنی عزت کا کھڑے ہو کے. دوسری بات یہ سر, اب میں ذرا چارج شیٹ کی طرف آتا ہوں. نیشنل اسمبلی کے اندر قانون سازی اور آئین سازی اسپیکر نے ختم کر دی. کیوں ختم کی؟ وہ نیوٹرل آربیٹر نہیں تھا, وہ ایک نیوٹرل آدمی نہیں ہے جس نے کہا کہ کاروائی کے درمیان آپ سیشن نہیں کر سکتے, آپ اپنی میٹنگز کا اجلاس نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر آئین نہ بنے, قانون نہ بنے, لوگوں کی غربت کے مسائل نہ حل ہوں, لیکن 3.5 لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو نہیں آنے دوں گا میں اسمبلی کے فلور پہ ایسی کی تیسی, میں کمیٹیاں بند کروا دوں گا. تو کوئی بھی شخص جو اس وقت حکومت کی مدد سے آئے گا, کوئی بھی شخص جس کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی, وہ یہی کرے گا. اب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا. ہمیں ایک لیٹر وصول ہوا ہے, آئین کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر ریکوزیشن کا اجلاس آپ بلائیں گے, آئین کہتا ہے یہ بات. آج ہمیں کہا گیا ہے ایک خط کے ذریعے کہ آئین کہتا ہے اجلاس بلائیں گے اور ہم بلائیں گے, لیکن آپ اس اجلاس میں میرے خلاف یہ قرارداد نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہاں یہ ہے, ایسا بالکل نہیں. یہ کیا, میری بات تو کرنے دینا, پھر آپ کریں اپنی بات بعد میں کریں, میں پڑھ کے بتا دوں گا. میں نے بھی انگریزی 5 دفعہ یہ انگریزی پڑھی ہے آج. اسکرین کو پر چلائیں آپ, ایک ایک لفظ پڑھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر اس نے کہا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اگر آپ کسی اور بات پہ نیشنل امپورٹنس کی بات کرنا چاہیں تو پھر اس جگہ پہ بات کر لیں گے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس دن یہ قرارداد سامنے, ریزولوشن سامنے آئے گی تو آپ نہیں کر سکتے. اور پھر ہیلے بہانے کے ادھر ادھر کے ہیلے بہانے دیے کہ جی فلاں وقت ایک فیصلہ ہوا تھا جس کا کبھی اس طرح کے فیصلے سے تعلق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جس چیز کا ہمیں شک تھا اس کا یقین اب بھی نہ ہو. یعنی کل تک تو آپ کہہ سکتے تھے آپ صرف سپیکر والی بات پہ شک کر رہے ہیں, آئین کا وہ آپ نے ایسے کر کے یہ پھینکا, یہ لے یہ آئین ہے, یہ صحیح ایسے ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب میں تو ایسا بول دوں, بالکل ان کی ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں, وہ نیشنل اسمبلی والی, کیونکہ ان کا چیئرمین سینٹ بھی کا فیصلہ اس کو ہٹانے کا وہ بھی ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبران نے کیا کہ ہمارے سینیٹر ہیں, چیئرمین سینٹ تو صرف ہماری پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ہیں تو سب کے چیئرمین سینٹ, پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین ہیں, تو ان کے بھی پارٹی کے ایم این ایز نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ بھائی ہم نے چیئرمین سینٹ کو بدلنا ہے. اس بات پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایم این ایز کام کر رہے ہیں نا, وہ کام صحیح نہیں کر رہے. دوسری بات دیکھیں, چیئرمین سینٹ نے صاف ان کو کہا ہے
ایک وہ رضا ربانی صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، ایک چیئرمین سینٹ کی رولنگ ہے جس کو بعد میں وہاں پر اسٹینڈنگ آرڈرز بنا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں، رولنگ ہے کہ پہلے ہوئے ہیں ایسے واقعات کہ وہ ریکوزیشن کرتے تھے، اب کوئی بھی چاہے گورنمنٹ اپوزیشن کوئی بھی ریکوزیشن کرتے تھے، اجلاس بلاتے تھے. اس سے پہلے آج تک کبھی کسی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی؟ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. یہی تو ہماری جواب دینا، جواب ان کی بات نہ کاٹنے دیں، ان کو بات آج کرنے دیں، لوگوں کو پتہ چلے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں چیئرمین، آپ کا چیئرمین سینٹ چاہے کوئی بھی ہے، وہ چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا، وہ جب یہ لکھ کر دیتا ہے اسٹینڈنگ آرڈر دیتا ہے، رولنگ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر، وہ یہ کہتا ہے، وہ پیپر میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، آپ مجھ سے بہتر انگریزی پڑھتے ہیں، اسکرین پہ چلا دیں، اسکرین پہ چلا دیں، پتہ چلے یہاں پہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں. یہ کوئی صادق، میں نے آج آپ کو کہا میں صادق سنجرانی کے لیے نہیں بیٹھا، پہلے مجھے بات کرنے دیں، پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں یہ صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو واقعات ہوئے تھے ان میں لوگوں نے آ کر جو ریکوزیشنز پہ بلائے گئے اجلاسوں میں وہ ہٹ جاتے تھے. کیا ہٹ جاتے تھے؟ اپنے موقف پہ، اپنے ایجنڈا سے. ووٹ کروائیں نا یار، ہٹنے دیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہرائیں. اب ان کو بات آ گئی ووٹ کی. ووٹ کی بات تو سمپلی ادھر دوسرے اس میں ہے، موشن میں جو موشن انہوں نے موو کی ہے، کون منع کر رہا ہے؟ موشن کس چیز کی موشن ہے؟ 6 مہینے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، موشن پہ بات کرنے بھائی جان ریزولوشن ہے 65 لوگوں کے سگنیچر ہے ریزولوشن کے اوپر. ریزولوشن پہ آئیں، ان کا اپنا ریزولوشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے چھوڑ دیں. کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے لفظ اسٹارٹ کیا ہوا ہے ٹو ڈسکس. ان کا بھی لفظ ہے ٹو ڈسکس ٹو موو ریزولوشن. آرٹیکل لکھا ہے جو صرف ریموول آف چیئرمین کا آرٹیکل ہے. انہوں نے پھر دوبارہ سے کہنے پہ کیا، دوبارہ سے کہنے نہیں، وہ میں بات نہیں کر رہا، میں ڈاکومنٹس لایا ہوں اپنے ساتھ، وہ آپ دیکھ سکتے ہو، میں آپ کو دے دوں گا. ان کے ڈاکومنٹ سکرین پہ چلائیں، بالکل چلائیں، آپ بالکل چلائیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ان کے پاس ہیں، اپنے پاس کاپیز ہیں، ان کے لیے دیے گئے ہیں. دیکھیں آپ بات سنیں، جب چیئرمین سینٹ اپنے لیے خود پارلیمنٹری منسٹری کو لکھ چکا ہے کہ بھائی ایسی میری طرف خلاف موشن موو ہوئی ہے، آپ سیشن کال کریں. جو اب میری بات سنیں، انہوں نے کر دیا ہے وہ کام. چیئرمین بھاگ رہا نہیں ہے، چیئرمین بھاگ رہا ہوتا تو کیوں لکھتا؟ بھاگنے کون دے گا؟ وہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھیں، بھاگنے کا وقت گزر گیا ہے، اب کوئی نہیں بھاگے گا. جیت جائیں یار، آپ جیت جائیں میدان میں آگے. نہیں جیتے نہیں، بھاگتے کس لیے؟ ریزولوشن زمین پہ رکھیں اور جیت جائیں آپ. احمد میر صاحب، میں آپ کے آج ادھر بیٹھے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو لے کر آئے ہیں نا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. یہ سازش ایک بندے کے خلاف. سازش کون کر رہا ہے؟ میجورٹی ایک بندے کے خلاف نہیں. یہی بات تو سن لیں، بات تو سن. یہ سازش ایک بندے کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش چیئرمین سینٹ کے خلاف نہیں ہے. کس کے خلاف ہے؟ یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف. چلو ٹھیک ہے، یہ سازش ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف ہے. اور میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں، چیئرمین سینٹ کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے نہیں رہنا. اور بھائی جان اس ملک میں، اور ٹھہر جائے، اچھا یہ کہ بڑے سمجھدار ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائے. ہم نے اس ملک میں بڑے بڑے ڈپٹی اور چیئرمین اڑتے دیکھیں، ان کو بولے پھر اڑا دیں. نظر تو اڑانے کی بات نہیں ہے، لوگوں کے سینیٹرز ہیں جیسے میجورٹی. آج آپ کو میں نے شبلی فراز کا ایگزامپل دیا، میں نے آپ کی بات نہیں کہی. بالکل. آج 56 لوگ آئے ہیں، 53 ووٹس چاہیے، سب نے سائن کیے ہیں. کیا رہ گئی اخلاقی حیثیت چیئرمین کو؟ لیکن آپ کے ایک منٹ آگے میری بات، آپ کے ممبر 56 نہیں زیادہ ہیں. بات مکمل ہونے دیں. میں آپ سے دوسری بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک صاحب ہیں جن کے خلاف ریزولوشن 60-65 لوگوں نے لکھ کے جمع کروائی ہے، جمع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ نہیں ڈسکس کر سکتے، یہ اس کے اوپر ووٹ نہیں لے سکتے. اور کون فیصلہ کر رہا ہے؟ جس کے خلاف وہ ریزولوشن آئی ہے. جس بندے کے خلاف، ایک منٹ ٹھہر جائیں سر، سیکرٹری رضا ربانی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں رضا ربانی نہیں کہا، آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. رضا ربانی نے وضاحت کی ہے کہ اس رولنگ کا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا. موٹی بات کریں یار، موٹی بات. ایک شخص کے خلاف 60-65-70 لوگوں نے لکھ کے دے دیا ہے میجورٹی نے کہ ان کو ریموو کریں. انہوں نے قانون کی، اور سیکرٹری نے نہیں لکھا یہ لیٹر. کون سی تاریخ کے اندر چیئرمین خود لیٹر؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 56 ممبرز نے لکھ کے دے دیا ہے اور تحریک عدم اعتماد ہو گئی؟ نہیں بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کی تیسی کیسے آپ نہیں ووٹ کروائیں گے اس کے اوپر؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ میں چانڈیو صاحب سے کرتا ہوں. مولا بخش چانڈیو صاحب، ایک تجویز جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کی طرف سے آئی اور ہم نے اس کو، میں نے خود بھی سنی ہے کہ اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی تحریک آ گئی ہے اور چیئرمین صاحب کے خلاف پہلے سے آئی ہوئی ہے.
تو آپ ہمارے چیئرمین کے خلاف تحریک واپس لے لیں تو ہم آپ کے ڈپٹی چیئرمین کے خلاف تحریک واپس لے لیتے ہیں اور معاملہ ختم کریں. جی میں اس پہ 2 منٹ کے لیے بات کرتا ہوں، لیکن بابر صاحب نے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ایک بات کی، وہ بڑی تاریخی بات ہے کہ ضمیر کے آواز بن کر ہم فلور کراسنگ مہذب ملکوں میں ضمیر کا آواز نہیں ہے، بے ضمیری کا ثبوت ہوتا ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، میں اب اس زمانے کا کارکن ہوں، بھٹو صاحب کے زمانے میں فلور کراسنگ کی بات ہوئی. میں ان محترم و مکرم شخصیات کا نام نہیں لیتا جو اس دنیا میں نہیں ہے. ان کو کہا گیا تھا، جہاں سے بھی کہا گیا کہ آپ اس کو پاس نہ کرنے دیں. بھٹو صاحب بندش ڈال رہا تھا اس ایشو پر کہ یہاں فلور کراسنگ نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے بڑی فرمائش کے پر، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، یہ فلور کراسنگ ہوئی. فلور کراسنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بے ضمیری ہے. آپ جماعت سے غداری کر رہے ہیں، اس میں کون سا آپ اس کو کارنامہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ دوسری بات، ایک واضح اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے جا رہے ہو. کون برداشت کرے گا آپ کو یہ اخلاق میں لپٹے لپٹے الفاظات کا. اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے فراز صاحب کے، شبلی صاحب کے، فراز صاحب کو اللہ غریق کے رحمت کرے، شبلی فراز صاحب کی بات، اس سے میرے خیال میں اپوزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، نہ اپوزیشن نے کوئی ایسی آفر کی ہے. انہوں نے اپنی بنیاد پر، اصولوں پر، ثبوتوں کے ساتھ ضرور ان کا تعلق، لیکن اپوزیشن کے کچھ ممبرز ذاتی حیثیت میں اس معاملے پہ بات چیت تو کر رہے ہیں حکومت کے لوگوں سے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو فیصلہ ہے، جو اجتماعی فیصلہ ہے، دیکھیں میں آپ کو میرے جذبات کا پتہ ہے، میں یہ صرف کہتا ہوں اتنی ساری اپوزیشن کی پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے، کون اس سے بھاگے گا، کون اس سے انحراف کرے گا. اس اصولوں کی دنیا میں کون اپنی پسند ناپسند کی بات کرے گا. کودا بابر صاحب، آپ دیکھیں نا، میرے سامنے پارٹی پوزیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کے مطابق تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. اگر 65 آدمی ایک سائیڈ پر ہیں، آپ بڑی بہائی کے ساتھ لوگ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو اقلیت میں تبدیل کریں گے، تو یہ کون سا ضمیر کا آواز ہے؟ جی ابھی مجھے تو اس بات پہ وجہ تعجب ہو رہا ہے کہ چھانڈیو صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے جو ہیں حکومت توڑنا چاہ رہی ہے، حکومت توڑ دے گی، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اتنے ووٹوں کیسے کر پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی، پارلیمنٹ منسٹری پارلیمنٹری افیئرز کو لکھ چکے ہیں چیئرمین صاحب لیٹر، وہ آ جائے گا. میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا شبلی فراز صاحب کا. اس دن کیا آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں شبلی فراز نے جا کے لوگوں کی ضمیر خریدے تھے؟ کیا انہوں نے ان کو پیسوں سے بکاؤ مالتے؟ وہ مجھے لگتا ہے کہ ان سینیٹرز کی میں توہین کروں گا ان کو اگر میں کہوں گا. ان لوگوں نے، آپ مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ لوگ بتائیں، بہت سارے اپوزیشن کے دوست ہیں ہمارے، آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کہ خدا نہ خواستہ یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو جائے اور کامیاب ہو جائے تو ہم لوگوں کو بہت دکھ ہوگا. ان کو دکھ ہے اس بات کا. تو دکھ کس بات کا ہے ان کو؟ وہ لوگ جب جائیں گے، آپ کی بات مجھے یاد آتی ہے اور مجھے وہ بات آپ کی بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، مسکراہٹ ہے. اور انہوں نے کیا، نہیں میں نے کہا قاتل مسکراہٹ، یا قاتل مسکراہٹ ہے، تو وہ جس کے آپ شکار ہو چکے ہیں. جی بالکل. میں ان کا میں کہتا ہوں بلوچستان کو ان کی وجہ سے انہوں نے بلوچستان کو ایک الگ ویژن دیا ہے، بلوچستان کے بچوں کو الگ ویژن دے رہے ہیں، اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ سارے عام پبلکلی اپنے آپ کو اناؤنس. اچھا، اب ایک سوال بڑا اہم ہے مصدق ملک صاحب آپ سے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب کے خلاف کسی نے بھی یہاں پہ بات نہیں کی، لیکن آج کا جو خط ہے ان کا، وہ جو اسپیکر کا رول ہے اس کو انڈوس کرتا ہے. اچھا، اور ہم گھبرا گئے. میرا سوال ہے آپ سے آخر میں کہ فرض کریں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس کے بعد کیا آپ کو یقین ہے کہ سینٹ کا ماحول ویسا ہی رہے گا جیسا کہ پہلے تھا؟ ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا آج تک وہاں پہ، تو کیا برا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے 2 مہینے بعد آپ بندے چینج کر دو. یار ٹھہر جائیں یار، بات کرنے دیں. یہی ہوتا ہے وہاں پہ، ایک طرف سے شور، دوسری طرف سے شور، کوئی آئین سازی، کوئی قانون سازی، کوئی غریب کا درد. جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، جو ماحول یہاں پہ بنا دیا گیا ہے، جس طرح کی گفتگو وزراء آ کے وہاں پہ فلور پہ کرتے ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہے سینٹ کے اندر، جس کے جواب میں پھر ہماری طرف سے بھی تلخ کلامی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ برا کیا ہو جائے گا بھائی؟
اچھا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ میجورٹی کا کوئی اب سنیں گے، کم از کم ہم کوئی آئین کوئی قانون آگے بڑھانا چاہیں گے جو عوامی مفاد میں ہو، جس پہ غریب کی بات ہو. اور اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے تو چلاتے رہیں یار. اگر آپ نے واقعی دھکم پیل کر کے جیتنے ہیں الیکشن اور آپ نے کوئی کام نہیں ہونے دینا اور وزراء نے آ کے تلخ کلامی کرنی تو چلائیں. پھر آپ اسی طرح چلا رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے سر، 1 سال ہو گیا ہے، غریبوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اس دن میرے پاس ایک کیمرہ مین آیا، اس نے کہا میں نے اپنے بچے کی فیس نہیں اس دفعہ جمع کروائی، میں 32,000 روپے لیتا ہوں. اس نے مجھے بولا سر میرا 11,000 روپے بجلی کا بل آیا اور میں اس سمر کے بعد اپنے بچے اسکول میں نہیں بھیجوں گا. میں ساری زندگی کام کیا اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے. ایک لڑکا میرے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول سے گرمیوں کے بعد نکال لوں گا کیونکہ میں اب افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر بھی اگر وہاں پہ تو میں ہی کرنی ہے تو کریں سر. 4 سال گزر ہی جائیں گے. قوموں کی زندگیوں میں چیئرمین سینٹ صاحب کی بات نہیں کر رہے یار، ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں. آپ بار بار دیکھیں اس وقت چیئرمین سینٹ کے اس وقت چیئرمین سینٹ کے اوپر صرف ایک مقدمہ ہے کہ اس وقت وہ حکومت کے حواری ہیں اور حکومت کے ریپریزنٹیٹیو. ٹھیک ہے، کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، یہ حملہ حکومت کے اوپر. اور لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ بار بار کیوں چیئرمین تنقید ہو جائے ان پر؟ کیوں چاہتے ہو؟ میں نہیں چاہتا. کیوں چاہتے ہو؟ غصے میں سب لوگ آپ کو جواب دیں. لیکن حکومت الگ ہو، چیئرمین الگ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ کوتا بابر صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حکومت کے وزیر کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چیئرمین سینٹ رہتا نہیں رہتا لیکن ڈپٹی چیئرمین نہیں رہے گا. میر صاحب ایک جواب سن لیں، میر صاحب ایک جواب سن لیں. مصدق ملک صاحب نے جو بنیادی بات کی وہ جملہ ایک میں تھی جو رہ گئی ہے. یہ معاملہ چیئرمین کا نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت کی نفرت انگیز انداز حکومت. بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا نتیجہ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.